बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कुरान फ़ॉर रमज़ान की इस नशिस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कुरान मजीद के जिस हिस्से का मुताला करेंगे ये सूरह बनी इसराइल का वो हिस्सा है कि जिसके बारे में आप बजा तौर पे ये कह सकते हैं कि ये कुरान मजीद की 10 कमांडमेंट्स हैं। जैसे कि तौरात में 10 कमांडमेंट्स हैं, अहकाम अशरा हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको महसूस होगा। कमो बेश उसी चीज़ को दोहराते हुए कुरान मजीद ने सूरह बनी इसराइल में ये वो हिदायत दी हैं, ये वो अखलाकी प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में ये बताया है कि हमें इनके साथ तमस्सुक इख्तियार करना है, इनको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना है। और बाज़ ऐसी चीज़ों को भी की तरफ भी निशानदही की है कि जिनके बारे में बताया है कि हमें इनसे परहेज़ करना है, इनसे एहतराज़ करना है। सो ये सूरह बनी इसराइल की मैं जहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ये आयत नंबर 23 है और इसके अल्फाज ये हैं कि वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। इसका तर्जुमा ये है, और तेरे रब का फ़ैसला ये है कि उसके सिवा किसी और की बंदगी न कर और माँ बाप के साथ नहायत अच्छा सलूक करें, और अगर वो तेरे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएं, उनमें से एक या दोनों, तो ना उनको उफ़ कहो और ना उनको झिड़को और उनसे शरीफाना बात कहो। ख़वातीन हज़रात, ये मुकाम जो सूरह बनी इसराइल का इस वक्त आप सुन रहे हैं, ये जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि वो अखलाकी हिदायत पर मबनी एक बहुत जामे मकाम है, और जितनी जामियत से यहाँ पे हमें नसीहतें की गई हैं एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छा मुसलमान बनने की, वो शायद आपको किसी और जगह पे यकजा ना मिलें। ये इस लिहाज से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हिस्सा है कुरान मजीद का, और ये हिर्ज़ जान बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें कि अगर रमज़ान के महीने में हमें ये हिस्सा अगर याद हो सके या इसकी जो बेशतर आयतें हम याद कर सकें और ख़वातीन हज़रात इसको हम नमाज़ों में पढ़ सकें, तो ये इस लिहाज से एक बहुत अहम मकाम है। जैसे कि आम तौर से इस तरह की जो अखलाकी नसीहत हैं इससे मामला शुरू किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी शुरू किया गया और ये बताया गया कि अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है कि जो अल्फाज़ आपने इस्तेमाल किए हैं अल्लाह ताला ने, वो ये है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी ना कीजिए। यानी ये एक ऐसी बदीही बात है, एक ऐसी सेल्फ़ एविडेंट बात है कि हमें अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करनी, किसी के आगे नहीं झुकना। अल्लाह ताला ही हमारा वाहिद सहारा है, उसी ने हमें पैदा किया है, उसी के इस कायनात की जो खल्लाक़ी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो भी इसमें निज़ाम बनाया हुआ है वो निज़ाम हमारी खिदमत के लिए बनाया हुआ है। उस निज़ाम में कोई उसका शरीक नहीं है बनाने वाला। ही इज़ द सोल क्रिएटर, ही इज़ द ओनली बीइंग हु इज़ लुकिंग आफ्टर अस। तो ये सारी की सारी बातें हमें इस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो दिलाती हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसे एक मानना, उसे एक जानना और इस लिहाज से उसी की इबादत करना, उसी की परस्तिश करना। ख़वातीन हज़रात, एक नेचुरल हमारे यहाँ प्यास होती है कि हम अपने बनाने वाले के साथ जुड़ें। ये अपने मखलूक होने का एहसास जैसे ही आपको पैदा होगा, जैसे ही हमारे अंदर इसका इदराक पैदा होता है कि हम किसी के बनाए हुए हैं, तो अपने बनाने वाले से जुड़ने की एक शदीद ख्वाहिश है जो पैदा होती है, और यही वो ख्वाहिश है जो हमारे अपने अंदर से जब फूटती है तो अल्लाह ताला उसके लिए हमारी प्यास बुझाते हैं। और परस्तिश के जो मरासिम हैं, यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ रखने की जो मुख्तलिफ़ रिचुअल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उनके बारे में हमारी रहनुमाई करते हैं। तो ये रखिए, जहन में रखिएगा कि परस्तिश या अल्लाह ताला की जो इबादत है ये कोई खारिज से आप पे नहीं लादी जा रही, हम पे नहीं लादी जा रही। ये इंसान की अंदर की एहतियाज है, एक इंसान की अंदर की ज़रूरत है। उसको महसूस होता है कि वो नातमाम है अगर वो अपने रब से नहीं जुड़ता, अपने रब के साथ ताल्लुक़ नहीं इख्तियार करता। उसका रब मौजूद है इस कायनात में, वो उसका ख्याल रख रहा है, अगर उसका शुक्र नहीं बजा लाता, अगर वो उसका ज़िक्र नहीं करता और ज़िक्र माल फ़िक्र नहीं करता, तो देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन हिज़ लाइफ। यही वो चीज़ है कि जिससे हम कहते हैं कि इबादत दरअसल इंसान के अंदर से फूटती है और ये फिर उसके पूरे वजूद का अहाता कर लेती है। और फिर इबादत अपने अंदर ये सलाहियत रखती है कि जब इंसान उसका इदराक कर ले तो उसका दिल चाहता है कि अपने परवरदिगार के आगे वो झुके भी और अपने परवरदिगार की जो बातें हैं, उसके जो अहकाम हैं, उनको भी माने। और जैसे कि आप ख़वातीन हज़रात कुरान मजीद में अक्सर देखेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने ज़िक्र के बाद फ़ौरन वालिदैन का ज़िक्र करते हैं, यानी अपने हकूक़ को बयान करने के बाद ये कुरान मजीद का एक जनरल पैटर्न है कि वो
اپنے بعد یعنی اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا جس پہ حق ہے، یعنی جن کا آپ انسان پہ حق ہے، وہ اس کے والدین ہیں۔ اور والدین کی یہ حیثیت خواتین حضرات ایسی مسلم ہے، ایسی ایکنالجڈ ہے، ایسی یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے کہ اس پہ بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا، ظاہر ہے کہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے جب ہمارے والدین کو وجود بخشا تو اصل میں اپنی ہی وہ جو عنایت ہے جس کو وہ دنیاوی لحاظ سے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی خوگر پیکر محسوس کوئی ہو جس کو آپ یہ محسوس کر سکیں کہ بھئی یہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں کوئی فیض پہنچ رہا ہے، تو والدین کی بالکل وہی حیثیت ہے کہ جیسے وہ خدا کی طرف سے آپ کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ہم سب کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ خدا تو کر ہی رہا ہے، لیکن خدا نے جو سسٹم بنایا ہے اس کے اندر والدین کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ اور پھر دیکھیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، ان سے اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ اپنی شان کلام سے پتہ چل رہا ہے، اپنے اوکیجن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مراد آپ کے جو بوڑھے والدین ہیں، جو ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہوئے ہیں اور آپ میچور ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید نے اس کو آگے کھول دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو ان کو اف نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو اور ان سے شریفانہ بات کہو۔ یعنی یہ کہا گیا کہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یعنی سب سے پہلی جو بات فرمائی گئی وہ تو یہ ہے کہ آپ نے اچھا سلوک اختیار کرنا ہے۔ اچھا سلوک خواتین حضرات ایک جامع تعبیر ہے اس چیز کی کہ ہمارا رویہ اپنے والدین سے ایسا ہی ہونا چاہیے جو کسی بھی احسان مندی کے رویے کا مظہر ہو۔ یعنی ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے جس احسان کا جس اس کا تقاضا ہے، کیونکہ ہمارے والدین نے جو کچھ ہمارے لیے کیا، جو زندگی ہمارے لیے گزاری، جو قربانیاں دیں، جو سیکریفائسز دیں، وہ دے کی ناٹ بی ریٹرنڈ ان اینی وے۔ تو اس کا بس اتنا ایک کم سے کم یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں ہر حال میں جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رویہ کے معاملے میں ہماری کوئی کرختگی ان سے نہ ہو، کوئی بدتمیزی نہ ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ اور دیکھیے اسی لیے جو قرآن مجید الفاظ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فلا تنہرہما، اور اس سے پہلے کہتا ہے کہ فلا تقل لہما اف، یعنی آپ نے اف نہیں کہنا۔ اف جو ہے یہ اردو زبان کا اف نہیں ہے، یہ عربی زبان کا اف ہے، اور عربی زبان میں اف کا مطلب یہ ہے ڈس رسپیکٹ شو کرنا۔ یعنی ڈس رسپیکٹ آپ نے نہیں شو کرنی، ان کے ساتھ آپ نے کوئی اونچی بات نہیں کرنی۔ اس میں میں چاہتا ہوں خواتین حضرات تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں چونکہ بعض دفعہ اس کا ترجمہ یہ کر لیا جاتا ہے کہ اف نہیں کرنا، اور اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ آپ والدین کے آگے بول نہیں سکتے، اگر ان کی کوئی مرضی ہے تو اس مرضی کو آپ نے ہر حال میں اختیار کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اف نہیں کرنی۔ تو یہ قرآن مجید کی بات کی صحیح تعبیر نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ آپ نے اف نہیں کرنی تو یہ عربی زبان میں اف کہتے ہیں ڈس رسپیکٹ کو شو کرنے میں۔ اردو زبان میں جو اف ہے ظاہر ہے وہ بالکل اور مفہوم میں ہے کہ بھئی آپ نے چون چرا نہیں کرنی، ان کی بات کو آپ نے جیسے تیسے ماننا ہے۔ بلکہ اگر یہ بات کہی جائے خواتین حضرات کہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ اس سے خالی ہے، اٹ از ایبسلیوٹلی ڈیوائڈ آف اینی ڈائریکٹیو وچ ٹیلز اس کہ آپ نے والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت آپ کو اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اطاعت آپ کو اس کے پیغمبر کی کرنی ہے۔ یعنی والدین کی اطاعت کے جو لفظ ہے یہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ اور قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کیجئے، ان سے اچھا رویہ اختیار کیجئے، وہی رویہ کہ جو شریفانہ رویہ ہے، وہی رویہ جس کے بارے میں محسوس ہو کہ آپ جو حفظ مراتب کا خیال رکھ رہے ہیں۔ حفظ مراتب کا کیا مطلب ہے؟ جو ان کی جو حیثیت ہے کہ انہوں نے آپ کو وجود بخشا، وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں، تو آپ ان کی رسپیکٹ شو کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس آیت کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ والدین کے سامنے اف نہیں کر سکتے تو اس کی تعبیر عام طور سے یہ کی جاتی ہے کہ اگر والدین آپ کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کر دیں تو آپ نے ان فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کرنا ہے۔ یہ اس آیت کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ یعنی والدین کو خود یہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے ان کے بہت حقوق ہیں، ان کے سارے جو اچھے رویہ ہیں وہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ان کے ساتھ اختیار کرنے ہیں، لیکن اس کے جواب میں والدین کو یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ وہ اپنے بچوں کی جو میچور بچے خاص طور سے جو ایڈلٹ لائف میں داخل ہو گئے ان کی لائف کو وہ ڈکٹیٹ کریں یا ان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، یا مثال کے طور پہ آپ نے فلاں کیریئر اڈاپٹ کرنا ہے، یا کوئی زندگی کا بڑا فیصلہ۔ ہماری دور یعنی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے 5-7 سال میں جو ایک کلچرل ریولوشن آیا ہے اس میں ویسے بھی جو ینگسٹرز ہیں وہ والدین کی بات بہت زیادہ سنتے نہیں ہیں، لیکن
اگر استدلال کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ والدین کی بات سنتے ہیں، لیکن چونکہ بعض دفعہ والدین ایسا اصرار کرتے ہیں کہ جو ان کے اپنے رائٹ سے متجاوز ہوتا ہے، یعنی جتنا ان کو کرنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ سجیشن کی بجائے اپنا نقطہ نظر فورس کرتے ہیں، اپنا ورلڈ ویو، اپنا سوشل ویو، اپنا ریلیجس ویو اپنے بچوں پر فورس کرتے ہیں، اور ان کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ ان کی بات مانیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا خواتین حضرات کے میچور بچوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کپڑے کیا پہننے ہیں، یا آپ نے یہ کام جو ہے وہ فلاں ٹائم تک کر لینا ہے، اور رات کو آپ نے جاگنا ہے یا نہیں جاگنا۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی کی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، اس کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، وہ اس پہ غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کا کام سمجھانا ہے، ان کا کام استدلال کرنا ہے، ان کا کام محبت سے بتانا ہے کہ بیٹے یا بیٹی آپ یہ فلاں چیز میں غلطی کر رہے ہیں۔ زبردستی والدین کا بچوں کو روک دینا، زبردستی والدین کا بچوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا کہ بچوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کی اپنی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ آپ بچوں کو انکریج کیجئے، بچوں کے اندر حق کی تلاش کا جذبہ پیدا کیجئے، بچوں کو سچائی کی طرف راغب کیجئے، لیکن آپ بچوں کو کسی بھی لحاظ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں خواتین حضرات جن کے کہنے پہ، والدین کے کہنے پہ بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا فلاں معاملے میں سعادت مندی دکھائی اور فلاں کام کیا جس کو لوگ بہت فخر سے بیان کرتے ہیں، تو یہ بہرحال یہ دین کا بتایا ہوا رستہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ اولاد کو بہت رسپیکٹ دینی ہے اپنے والدین کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی یہ بات سمجھنی ہے، تمام والدین کو، کہ ونس دیئر چلڈرن انٹر انٹو ایڈلٹہڈ، انٹو میچور لائف، تو پھر ان کے پاس دے ہیو دی فل پریولیج ٹو ایکسرسائز دیئر اون اوپینین۔ آف کورس سجیشنز آپ دے سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ، یو کین ڈو آل دیٹ یو وڈ لائک ٹو، بٹ اونلی ان دا فارم آف این ایڈوائس۔ نیور کین یو فورس یور چلڈرن، بیکاز یہ رائٹ وہ ہے جو خدا نے ان کو دیا ہے، اور اگر آپ اس رائٹ کی وائلیشن کریں گے تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے جو مسلمان پیرنٹس ہیں وہ ابھی تک اس بات کو پوری طرح نہیں سمجھے ہیں، اور وہ اس پہ کاربند رہتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی دراز نفسی کرنی پڑی ہے اس آیت کی تشریح میں۔ آگے دیکھیے جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ من رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اور اس سے پہلے جو آیت بیان ہوئی ہے، سوری میں آیت کو سکپ کر گیا ہوں، یہ آیت میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ الفاظ یہ ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان سے اور ان کے ساتھ ان کے پاس رحم دلانہ بازو جو ہیں اطاعت کے آپ جھکائے رکھیں، اور یعنی اطاعت سے یہاں آف کورس وہی مراد ہے کہ ایک ہارمنی کا رویہ جو ہے وہ آپ اختیار کیے رکھیں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اے پروردگار آپ ان پہ رحم فرمائیں جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میرے پہ شفقت کی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ایک بے مثال دعا ہے قرآن مجید کی والدین کے لیے جو سکھائی گئی ہے کہ دیکھیے آپ کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا جب آپ ابھی بالکل بچے تھے، جس طرح سے انہوں نے شفقت فرمائی، جس طرح سے انہوں نے راتیں کاٹیں، جس طرح سے اپنے آرام کو ترجیح دیا آپ کی ویل بینگ کے لیے، یہ انہرڈ آف ہے، یہ ان پیرللڈ ہے، اس کو شاید کوئی رائیول نہیں کر سکتا۔ اور یہ آپ کو اس کی سمجھ تب آتی ہے جب آپ خود والدین بنتے ہیں کہ یہ والد اور والدہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو اس سلسلے میں یہ دعا کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح سے انہوں نے بچپن میں آپ نے ان پہ شفقت فرمانی ہے، یعنی جس طرح سے بچپن میں انہوں نے پالا تھا اس طرح سے آپ ان پہ رحم فرمائیں، جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے پہ رحم کیا تھا آپ اسی طرح سے ان پہ رحم کیجئے۔ یہ ایک بہت ہی دل سے نکلی ہوئی پکار ہے، دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ انسان کی وہ پیاس ہے جس کو بالکل لگی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو وہ یہ کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ جو رویہ اختیار کرے وہ غیر معمولی رویہ جو ہے وہ ہارمنی کا، وہ رسپیکٹ کا، وہ حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنے کا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خیر خواہی کا رویہ ہو کہ اے میرے پروردگار تو ان کے ساتھ وہ رحم اور شفقت فرما جو رحم اور شفقت انہوں نے مجھ پہ کی تھی کہ جب میں بچپن میں بڑا ہو رہا تھا یا ہو رہی تھی۔ اور دیکھیے اس کے بعد پھر جو الفاظ فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے
کہ تمہارا رب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس سے خوب واقف ہے، اگر تم سعادت مند رہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر والدین کے ساتھ اس رویے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے، اگر والدین کے اس رویے کے معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی تلخی آپ کر بیٹھیں، اور ضروری ہے کہ پھر آپ اس میں شرمندہ ہوں اور معذرت بھی کریں، کیونکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، اور اگر آپ سعادت مند ہوں گے اور رجوع کرنے والے ہوں گے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، نوجوانوں سے ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک خون جوش مارتا ہے، خون گرم ہوتا ہے تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل میں ان کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی ان کی رسپیکٹ موجود ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس رسپیکٹ کا تقاضا کرتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پھر اس غلطی کو آپ دور کیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو ایز اے چائلڈ، ایز دیئر آف اسپرنگ آپ پلیس کریں کہ جس میں ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ وہ میری اولاد ہے کہ جس کے لیے اگر میں نے ساری زندگی اپنی تگردوق ہو، اپنی ایفرٹس کو لگایا، تو اب یہ وہ موقع آ گیا ہے کہ میری اپنی اولاد جو ہے وہ میری ایسی خدمت کر رہی ہے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ ان ریٹن خواہش ہوتی ہے، شاید وہ کبھی بھی ایکسپریس نہ کریں اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں، اس کو وہ اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، لیکن یہ اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسی ان کی ڈیزائر ہے کہ ان کے کہے بغیر ہمیں پوری کرنی ہے، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے جس میں ان کو یہ محسوس، اور یہ خاص طور سے خواتین حضرات جس بڑھاپے کی ایج میں جب وہ ہوتے ہیں، یہ اس کی ایک ضرورت ہے۔ انسان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو کرینکی ہو جاتا ہے، وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بہت ساری اس کی وہ خصلتیں نمایاں ہو جاتی ہیں جو بچوں کی ہیں، اس میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے، اس میں بعض دفعہ ضد آ جاتی ہے، اس میں بعض دفعہ آپ کو ان کو پیمپر کرنا پڑتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے جب آپ بچے تھے انہوں نے آپ کو پیمپر کیا اور بچوں ہی کی طرح ٹریٹ کیا، تو جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو بھی یہ رویہ دکھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بھی یہ خاص موقع پہ پہنچ کے ان کے ہاں سے بھی یہی تھوڑی سا بچپنا صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا لحاظ کیجئے، اس سے کبھی اریٹیٹ نہ ہوں، کیونکہ یہ اریٹیشن جو ہے وہ اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ وہ صبر جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا اب آپ ان کے ساتھ یہ نہیں کر رہے۔ تو ان باتوں پہ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا، اور میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے، کیا یاسر قاضی صاحب کی سیرت سیریز پروگرام جو ہیں وہ مستند ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہر صاحب علم کی بات آپ کو سننی چاہیے۔ ہر صاحب علم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے ہاں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ میں آئیں گی، جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اور کچھ وہ باتیں ہوں گی جس سے آپ کو اختلاف محسوس ہوگا، ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ کبھی بھی کسی چیز کے عالم کے بارے میں یہ رویہ نہ اختیار کیجئے کہ آپ نے کسی کو ترک کرنا ہے یا کسی کو کلی طور پہ اختیار کرنا ہے۔ یہ صرف خدا اور خدا کے پیغمبر کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں۔ انسان جو ہیں وہ غلطی بھی کرتے ہیں، وہ اچھائی بھی کرتے ہیں، وہ صحیح بات بھی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر انسان سے فائدہ اٹھائیے، ہر عالم سے فائدہ اٹھائیے، اور اس میں اس کی تفریق بھی نہ کیجیے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے۔ کوئی اچھی بات جہاں سے بھی آپ کو ملے اس کو آپ اختیار کیجیے۔ یہ جو حکمت ہے، یہ اچھی بات ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ ذالت المومن، یہ مومن کی گمگشتہ میراث ہے۔ جہاں سے بھی آپ کو ملے، جدھر سے بھی آپ کو اچھی بات ملے، اس وجہ سے خواتین حضرات یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے حوالے سے، افراد کے حوالے سے، جو بھی امت کے اسکالرز ہیں ان میں سے جس پر آپ اطمینان رکھتے ہیں یا جس کی بات آپ سنتے ہیں وہ ضرور سنیں، لیکن نہ اس کو آپ بلائنڈلی فالو کریں اور نہ اس پہ آپ اتنی تنقید کریں کہ آپ اس کو بالکل ترک کر دیں۔ ہر انسان کی بات کو آپ خود جانچیں، خود سمجھیں، اور جس چیز کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں۔ تو یاسر قاضی ایک سکالر ہیں، نعمان علی خان ایک سکالر ہیں، بہت سارے اور سکالرز ہیں۔ سب سکالرز کی آپ بات سنیے، سب انسان ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، لیکن بلائنڈلی نہ سنیے، سوچ سمجھ کے سنیے، عقل کی میزان میں اس بات کو پرکھیے، تو آپ ہر ایک سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ وسیع المشرب ہو جائیں گے، آپ کا جو مطمع نظر ہے، آپ کی جو آؤٹ لک ہے وہ بھی وسیع رہے گی، اور اس کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا، اور اسی طریقے سے بعد میں جتنے بھی ہمارے صالحین ہیں وہ ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ ہر گھاٹ کا پانی پیتے تھے، ہر جگہ سے وہ استفادہ کرتے تھے، اور کبھی اپنے آپ کو کسی تنگ جگہ پہ بند نہیں کرتے تھے۔ سوال یہ جی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریبی حلقے میں دعوت دے رہے تھے تو اس وقت کون کون سی صورتیں نازل ہوئی تھیں؟ دیکھیں، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اولین سورہ تو جیسے سورہ فاتحہ ہے، جس میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرر کیا گیا ایز اے پروفٹ آف گاڈ۔
اس بعد جو ہمیں جو بالکل ابتدائی صورتیں ملتی ہیں وہ سورہ ملک سے لے کے سورہ جن تک کی جو 6 صورتیں ہیں وہ آپ کو ملے گا کہ وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. سورہ ملک ہے، سورہ قلم ہے، سورہ حاقہ ہے، سورہ معارج ہے، سورہ نوح ہے اور سورہ جن ہے. یہ آپ کو جو 6 صورتیں ہیں، یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قریبی یعنی بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں. اس موقع پہ یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں کو پکار رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی واز اے لارج فیملی، تو وہ فیملی ممبرز کے پاس جا کے پرسنلی ان کو یہ بات بتاتے تھے، اور ابھی ان کی ذمہ داری سوسائٹی تک نہیں پھیلی تھی. یعنی یہ سورہ مزمل میں جو سورہ جن کے بعد آتی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی اب دعوت کا دائرہ وسیع کریں اور لوگوں کو بھی بلائیں سوسائٹی کے. لیکن شروع میں آپ کا جو طریقہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہی وڈ گو ٹو ہز اون فیملی، ہز اون کلین، ہز اون ٹرائبسمن، اور ان کو وہ پھر کہتے تھے. اور جو ان کی دعوت بھی تھی سب سے زیادہ وہ توحید پر بیس تھی. یعنی ان کے ہاں سب سے بڑی چیز جو مسنگ تھی ظاہر عربوں کے ہاں جو مشرک میں گرفتار تھے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک خدا کے بارے میں بتاتے تھے، اور یہ ان کی جو غلط فہمیاں تھیں ان کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک سوال یہ ہے کہ Allah has asked us to be tolerant, but why in the Quran it says that Allah is intolerant to nonsense and disbelievers, especially polytheism? نہیں، یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ has asked us to be tolerant. He has asked us to be tolerant for difference and diverse opinions, but should we be tolerant to rapists? Should we be tolerant to people who molest children? Should we be tolerant to people who execute people? تو یہ تو ہم بھی نہیں ٹالریٹ کرتے. ہمارا اپنا جو جسٹس کا سسٹم ہے کیا وہ ٹالریٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یعنی آپ بھی تو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، آپ بھی تو پنشمنٹ دیتے ہیں، پینلٹی دیتے ہیں. اس وجہ سے ٹالرنس کی جگہ پہلے آپ متعین کر لیں. ٹالرنس کا تعلق ہے نقطۂ نظر سے. ہر آدمی کا نقطۂ نظر ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا اپنے حق تلف کیا، تو اس کے ساتھ کس طرح کی ٹالرنس ہوگی؟ ظاہر ہے کہ حق تلف کرنے میں آپ اس کو نصیحت کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے، لیکن اگر کوئی وہ پبلک اوفینس کر بیٹھے گا تو اس کو سزا بھی ملے گی. تو جیسے انسانوں کے ہاں ٹالرنس کے اندر ایک فرق ہوتا ہے، اس کا موقع اور محل ہوتا ہے، اور ایک اوفینس اور ایک اور چیز ہوتی ہے، بالکل ویسے اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں آپ کو قرآن مجید کی ہارش ورسز ملتی ہیں، جہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ ایسا لگتا ہے کہ غصے میں آئے ہوئے ہیں اور بہت سختی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ اکثر اوقات ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو جانتے بوجھتے سچائی کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی وہ سچ بات کو دل میں سمجھ گئے ہیں، وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں یہی بات صحیح ہے، لیکن آؤٹ آف ایروگنس یا آؤٹ آف سم ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں ہم نے نہیں ماننا. تو یہ ایروگنس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. اور دوسری وہ ناراض اس پہ بات پہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کسی کو ایسوسیٹ کریں، ان کا کوئی پارٹنر ایسوسیٹ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اطلاع میں آپ کو دیتا، کیونکہ میں نے اگر آپ کو بنایا ہے، اگر مجھے کسی پارٹنر کی ضرورت تھی تو I would have been the first one to inform you. So in the absence of my telling you, how can you know that I have partners? تو یہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے آپ ان پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اس کو افتراء اللہ کہا گیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر جرم کو معاف کر دوں گا، لیکن یہ جو پولیتھیزم ہے یا شرک ہے، کیونکہ اس کے بارے میں آپ خدا پہ ایک ایسا جھوٹ باندھ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. یعنی یا تو کوئی غلط فہمی ہو، کوئی آرگیومنٹ ہو تو چلے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں انٹرٹین کر لوں گا، لیکن آپ جانتے بوجھتے شرک کریں. یہ دیکھیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت جس پہ ناراض ہوتے ہیں وہ ہے جانتے بوجھتے. یہ جانتے بوجھتے کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈیلیبریٹ، انٹینشنل. جب آپ انٹینشنلی یہ بات کرتے ہیں، ایک ہے نا کہ یو آر مس لیڈ اور مے بی یو آر مس انفارمڈ، وہ 10 چیزیں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ رعایت کریں گے. لیکن ونس یو نو اینڈ دین ان اسپائٹ آف نوئنگ یو سے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ، یہاں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. اور آپ کبھی ریفلیکٹ کیجئے تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. ہم بھی بہت ناراض ہوتے ہیں ایسے آدمی سے کہ جو سچ کو مانتا ہے کہ وہ سچ ہے، کہتا ہے لیکن میں نے نہیں ماننا اس کو. تو یہ وہ ایروگنس ہے جہاں پہ انسان بھی ناراض ہوتا ہے اور بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کو ٹالرنس کے زمرے میں نہیں رکھنا چاہیے. ایک سوال یہ کہ the work of dawah is great but how does one manage his living؟ بھئی بات یہ ہے کہ آپ دعویٰ سے مراد ہے سچ بات، اچھی بات لوگوں کو بتانا. اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل دائی ہوں. اگر کسی وقت آپ کسی جگہ پہ امپلائڈ ہیں ایز اے دائی تو یہ تو ٹھیک ہے، دیٹ از آلسو اے پروفیشن. لیکن اچھی بات بتانے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ہائرڈ فار دیٹ کاز. یعنی یہ تو ایک ایسی انسان کی ایک ہیومن بینگ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے سرکل آف اتھارٹی میں جب دیکھتا ہے یا اپنے سرکل آف انفلوئنس میں دیکھتا ہے کہ دیکھیں فلاں کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، میرا بیٹا یا میری بیٹی سے غلطی ہو رہی ہے، یا میرے دوست سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، یا میرے جاننے والے سے ہو رہی ہے، میرے نیبر سے ہو رہی ہے، اور میرا اس کے ساتھ تعلق بھی ہے، میں اس کو انفلوئنس بھی کر سکتا ہوں. تو یہ جو دین کی بات بتانا یا اخلاق کی بات بتانا، یہ تو اس کے لیے کسی پروفیشنل تعلق کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس کا تعلق تو دوستی سے ہے، کنسرن سے ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. تو آپ کی خیر خواہی، ٹو بی اے ویل وشر آف دی ادر پرسن، دیٹ از سفیشینٹ. اس کے نتیجے میں آپ خود سے خود کنسرن محسوس کریں گے، اور ایک موقع آئے گا کہ آپ کے الفاظ کی بجائے آپ کا کیریکٹر بولے گا. یعنی اس سے زیادہ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی امباڈیمنٹ بن جائیں، آپ خود اس کا مظاہرہ کریں. تو یہ سب سے بڑا اور افیکٹو ذریعہ ہے دوسرے آدمی کو پیغام دینے کا کہ صحیح بات اور غلط بات کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہم اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جہاں جہاں محسوس کرتے ہیں کہ ہم افیکٹولی اپنی بات کو کر سکتے ہیں یا اس کا ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں کرتا رہنا چاہیے اور ہر جگہ پہ کرتے رہنا چاہیے. اور یہی وہ بہت بڑی آزمائش ہے خواتین حضرات جس سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہمیں ڈالا گیا ہے کہ وی ہیو ٹو ایڈہیئر ٹو اے سرٹن اسٹینڈرڈ، کنفارم ٹو اے سرٹن اسٹینڈرڈ. اور جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، آپ پلان کریں گے، یو ول فائنڈ کہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ آپ کے اندر بھی کنسرن پیدا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے جی کہ ان سم فیملیز آفٹر دا پیرنٹس ہیو ڈائیڈ اینڈ دا بردرز ڈپرائیو دا سسٹرز آف دیئر انہیریٹنس، اوکے واٹ should they do, should they go to the court or cut off relations or leave it to Allah? دیکھیں this all depends from case to case. یہ ایک بہت بڑا سوشل ایول ہے، بہت بڑا مورل ایول ہے، بہت بڑا ریلیجس ایول ہے کہ if you deprive your sisters from inheritance، اس میں تو ان لڑکوں کو، ان بیٹوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے کہ آپ کسی کو انہیریٹنس سے ڈپرائیو کریں، آپ کسی کی میراث جو ہے وہ ہڑپ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. لیکن آپ نے چونکہ پوچھا ہے کہ بہن ہونے کے ناطے آپ کیا کریں، تو دیکھیے کئی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اٹ ڈپینڈز آن دا سچویشن دیٹ یو آر ان، ہاؤ افیکٹو یو آر، ہاؤ افیکٹو دا پیپل ہو آر اراؤنڈ یو آر. سو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں، بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہنیں بیچاری بول نہیں سکتی. یعنی ہمارے ہاں سوسائٹیز کے اندر بعض تو ایسے نہاب بن چکے ہوئے ہیں، مطلب اتنا زیادہ ایک چیز کا کہتے ہیں نا کہ نہاب بن گیا ہوا ہے کہ the sisters in spite of feeling very bad about it they don't even express it from their mouths. ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑائی ہو جائے گی، فساد ہو جائے گا، یا ان پہ تانا زنی شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ یعنی اپنے حق کے بارے میں بیچاری وہ بول نہیں سکتی. تو اس وجہ سے جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوں تو آبویسلی آپ اگر یہ محسوس کریں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ خاندان کے ایلڈرز کو انوالو کر سکتی ہیں اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بھائی جو ہیں براہ راست نہیں سن رہے. اور آبویسلی مطلب لاسٹ کم جیسے کہتے ہیں نا کہ ورسٹ کم ورسٹ آپ کورٹ میں بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں پھر یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر یہ ہمت اللہ تعالیٰ کو صبر دے کہ بھئی ٹھیک ہے، یو فورگو اٹ فار دا کاز آف میکنگ نو ڈس آرڈر، ناٹ کریٹنگ ڈس آرڈر، تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیے چارہ جوئی کرتی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو یہ ایک دیر از اے ہول رینج آف چوائسیز دیٹ یو ہیو. یعنی یو کین فورگو، یو کین گو ٹو دا کورٹ، یو کین انوالو ادر پیپل، آل دیز تھنگس. لیکن ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیے کہ اگر فرض کیجئے دنیا میں آپ کو جسٹس نہیں ملے گا تو یہ مت سوچئے کہ آپ یو ول بی لیفٹ لائک دس. آپ کو یہ جسٹس مل کے رہے گا ایک دن. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے اس کی جو بہت بڑی غرض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ جو ڈیپریویشن آپ کو دی گئی، آپ کو ڈپرائیو کیا گیا آپ کی رائٹفل ایسٹ سے، یو ول بی مور دین کمپنسیٹڈ فار دیٹ. تو اس وجہ سے اف نتھنگ ہیپنز ان دس ورلڈ تو ڈونٹ گیٹ ریسٹلیس، یا اپنے آپ کو ہوپلیسنس کی جگہ پہ نہ لے جائیں، کیونکہ یہ دنیا از ناٹ اے پلیس آف جسٹس. اٹس ناٹ آلویز اے پلیس آف جسٹس. بعض دفعہ جسٹس مل بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ملتا. تو اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یو ول گیٹ دیٹ جسٹس ون ڈے انشاءاللہ. اس وجہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیے، اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کیجیے کہ اخلاقی طور سے برتر رکھیں. دوسرے کی زیادتی اگر دوسرا زیادتی کر رہا ہے تو اگر آپ معاف کرنے کی جگہ پہ ہیں آپ معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ برابر کا بدلہ لیں، جو آپ سے زیادتی ہو رہی ہے اس سے آپ اس کو اپنے رائٹ کو اسرٹ کریں، تو یو ہیو آل دس رائٹ. اس کے بعد ایک سوال ہے جی کہ you mentioned 2 days back that Allah subhanahu wa ta'ala forgives only those sins which are related to him, whereas in the Quran it is written that hukukul ibad will have to be forgiven by those individuals. ہاں تو یہ تو میں نے ظاہر جی کہا تھا، لیکن یہ آپ کا اس میں سوال نہیں سمجھ میں آیا، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا.
اگر آپ سوال سمجھنا چاہتے ہیں تو بیسکلی دیکھیے قرآن مجید جہاں پہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو وہاں وہ پوری بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب زیادتی کی ہے تو پھر ضروری ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا. یعنی قرآن مجید ہر جگہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ نے کسی فرد کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اس کا پھر جو ضروری ہے کہ آپ اس زیادتی سے آپ کو جو مطلب آپ چاہتے ہیں کہ نکل آئیں، آپ کو کوئی سزا نہ ملے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ ریپینٹ کریں. لیکن ریپینٹ کا مطلب ہے آپ اپولوجائز کریں اللہ کو بھی اور اس شخص کو بھی، اور اصلاح ہوا پھر اس مسئلے کو درست کیجئے. درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس کو آپ راضی کیجئے کہ وہ آپ کو معاف کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے تو پھر قیامت کے دن آپ کا معاملہ معلق رہے گا، اور آپ ہوں گے اور اس کے اعمال ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے. وہ معاف کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سوچوں گا. تو اس وجہ سے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہم بہت زیادہ بھلائے بیٹھے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے بہت ساری چیزوں میں، ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزوں میں معاف کر دیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جس چیز میں آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا آپ نے مال ہڑپ کیا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے بے پناہ زیادتی کی ہے، تو خدا کہتے ہیں وہ معاف کرے گا تو پھر آگے بات بنے گی. یہ عدل کا تقاضا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ کی معافی ان جرائم کے بارے میں ہو سکتی ہے جو اس سے متعلق ہیں، لیکن جو لوگوں سے متعلق ہیں وہ تبھی معافی کے قابل ٹھہریں گے کہ اگر وہ لوگ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اس بات کو بیان بھی کیا کہ اصل جو غریب آدمی ہے وہ یہ ہوگا قیامت کے دن کہ جس نے نماز پڑھی ہوگی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، لیکن جب وہ آئے گا تو اس نے فلاں زیادتی کی ہوگی اور فلاں زیادتی کی ہوگی. پھر اس سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، جو تم نے زیادتی کی اس کے بدلے میں تم اپنی اچھائیاں جو ہیں وہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو. اور اگر اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہوتا تو پھر جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی برائیاں آپ کے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہونی شروع ہو جائیں گی. یہاں تک بتایا گیا. تو اس وجہ سے یہ جو جسٹس ہے یہ اس کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں تو کوشش کریں کہ اس کو ہم دنیا میں چکائیں اور زیادتی کا ازالہ کریں، ورنہ آخرت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کرنے کو اور کچھ دینے کو نہ ہو. سوال ایک یہ کیا گیا ہے جی کہ نصارہ اور مسیحی میں کیا فرق ہے. سورہ مائدہ آیت 82 میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نصارہ خطاب کیا ہے، آج کل بھی اس عقیدے والے نصارہ موجود ہیں. جی نصارہ جو ہے یہ کرسچنز کا اوریجنل نام ہے، انگریزی میں اس کو ہم نیزرینز کہتے ہیں. تو چونکہ حضرت مسیح کی پیدائش نیزرت میں ہوئی ہے تو اس کو ان کا نام ہے جیزس آف نیزرت، تو اسی سے نصارہ بنا ہے. یعنی نصارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت مسیح سے، اور جو حضرت مسیح کے رخصت ہو جانے کے بعد جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کے ڈسائپلز تھے، اس میں جو فورموسٹ ڈسائپل تھے وہ پیٹر تھے، سینٹ پیٹر بھی کہتے ہیں. تو یہ نام جو ہے وہ ان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے ایمان کو اختیار کیا، تو ان لوگوں کو پھر نصارہ کے ٹائٹل سے یاد کیا گیا. اور مسیحی جو ہیں وہ تو ظاہر کرسچنز کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو یہ بعد میں پھر جو سینٹ پال کے جو فالوورز تھے زیادہ تر ان کے لیے ورڈ جو ہے وہ کرسچن سے استعمال ہوا ہے، لیکن ایز اے سیڈ کہ وہ ایک بعد کی چیز ہے. ان کا اوریجنل نام جو ہے وہ نیزرینز ہے یا نصارہ ہے. اسی وجہ سے قرآن جو ہے ان کو نصارہ کہتا ہے، نصرانی کی جمع ہے یہ، اور نصران وہ جگہ ہے جیسے جو نظرت ہے. ایک سوال ہے کہ جی many people believe that we shouldn't fight for our rights and not stand against injustice and leave everything to God. Have patience, leave everything to God and justice will be served on the day of judgment. دیکھیے یہ اس کا تعلق اگین آپ کے اپنے حالات سے ہے. یعنی بعض جگہ پہ آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ even if you fight for your cause you'll get nothing out of it. تو اٹ ڈپینڈز. جہاں پہ آپ کئی دفعہ آپ برتر جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں اس مصیبت پہ نہیں پڑنا چاہتا، I'll just forsake it, forgo it، لیکن میں بعد میں قیامت کے دن اپنا کلیم کروں گا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے رویے پاسبل ہیں. You see, you just cannot have one attitude. These are all options that are available to you, keeping in view the circumstances that you are in. At times you are able to do it, at times you are not. At times you can, at times you cannot. So a person himself or herself is the best judge of that. تو اپنے حالات کے لحاظ سے آپ جو بھی رویہ اختیار کریں گے، اپنے حالات کے لحاظ سے جو بھی آپ یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ زیادتی جو آپ کے ساتھ کی گئی ہے اس زیادتی کا جواب مانگنا، اس زیادتی کے ساتھ کے بارے میں اس کی سرکوبی کرنا وہ آپ کا رائٹ ہے، اور اس کو فورگو کرنا بھی آپ کا رائٹ ہے. تو یہ اب آپ نے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کرنا ہے اپنے حالات کو دیکھ کے.
یہ سوال ہے جی کہ could you give any Quranic reference from a surah or a verse that speaks of حقوق العباد. یہ دیکھیے یہ تو قرآن مجید میں جب عامل الصالحات کہا گیا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو یہ نیک عمل ایک جامع تعبیر ہے حقوق العباد کی بھی. اس کے اندر ظاہر حقوق اللہ بھی شامل ہیں، لیکن یہ ایک جامع تعبیر ہے کہ جس کے اندر ہر وہ عمل آ جاتا ہے کہ جس کا تعلق یا خدا سے ہے یا خدا کی خلق سے ہے. تو عمل صالح کا آپ نے ورڈ تو قرآن میں جگہ جگہ سنا ہوگا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو عامل الصالحات از اے کمپریہنسو ٹرم آف دا قرآن فار دس پرپز. اس لیے یہاں پہ یہ کمپریہنسولی، اور بعض جگہ پہ انڈیویجولی بھی جہاں پہ اوفینسز ہوتی ہیں وہاں نام آ جاتا ہے. یعنی ایٹ ٹائمز آپ جب کسی کو اوفینڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس اوفینس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ اس بندے سے اپنے آپ کو کی طرف رجوع کریں. تو اس وجہ سے وہاں پہ آپ انڈیویجولی بھی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان جنرل دا ورڈ عمل صالح اٹ انکمپسز آل دیز تھنگس. سو ہماری اب آج کی نشست کا خواتین حضرات وقت بھی ختم ہوتا ہے، سوالات بھی اب ختم ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.